अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम सूरत अनकबूत पढ़ेंगे। हमने ये जो सूरतें पीछे पढ़ी, सूरह शुरा, सूरह नमल और सूरत कसस, इसमें हमने अम्बिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र ज़्यादा पढ़ा। हम अम्बिया का ज़िक्र पढ़ें तो इसमें हमने सूरह शुरा में हमने अम्बिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पढ़ा, जिनमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत नूह, हज़रत हूद, हज़रत सालेह, लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हमने पढ़ा इसमें। और इसमें जो हमने सूरह शुरा में बातें पढ़ी, वो जो ये जो हाल अहवाल बताने वाले लोग होते हैं, नजूमी टाइप के लोग, इनके बारे में पढ़ा। शायरी के कुरान पाक एक शायराना कलाम, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर सूरत नमल में भी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सलमान, सालेह और लूत अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा। इसमें हमने मुसलमान होना और तौहीद पर ईमान लाना, इसके बारे में। सूरत कसस में भी हमने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, क़ारून का अंजाम और हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र की मुलाकात के बारे में पढ़ा। ये हम अम्बिया के बारे में पढ़ रहे हैं इसमें। इसका मतलब ये है कि हमने कुरान पाक में अम्बिया अलैहिस्सलाम के किस्से पढ़े। अल्लाह ताला ने हर आयत खोल खोल कर बयान कर दी, ताकि इंसान किसी वहम व गुमान में न रहे, किसी अबहाम में न रहे। ठीक है। फिर अब हम सूरत अनकबूत आज हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें भी हमने जो है वो अम्बिया के जो है वो तस्करा पढ़ेंगे, जिनमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत लूत और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि ईमान, जब बंदा ईमान ले आता है तो उसकी आजमाइश जो है वो लाजमी है। अम्बिया की हमने पढ़ा ना, अम्बिया की आजमाइश हुई। तो जो बंदा इंसान ईमान ले आता है, बच्चा जब स्कूल जाने लग जाता है तो अगली क्लास में जाने से पहले वो जो पहले किताबें उसे दी गई हैं वो उसे चेक किया जाता है कि क्या इसने सही पढ़ी। उसका एक इम्तिहान होता है, तो जो इम्तिहान में से बंदा पास हो जाए तो वो गुजर जाता है। आइए पढ़ते हैं सूरत अनकबूत, शुरू करते हैं। इसमें अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या ख़जाना छुपाया, देखते हैं, पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम अहासिबन नासु। देखें, शुरू में ही अल्लाह ताला ने लोगों को हाईलाइट किया। अन यतुद रकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला यफ्तानून वलकद फतन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़ला यअलमन्ना मन्नल्लाहु अल्लज़ी सदक़ू व ला यअलमन्नल काज़िबीन। ठीक है। अलिफ लाम मीम ये पहली आयत थी, इसके बारे में हमने सूरत बकरा में बड़ी वजाहत से पढ़ा। ये लफ्ज़ हरूफ मुक़त्तियात हैं, इनका मतलब अल्लाह ही को पता है। आगे अल्लाह कहते हैं, क्या लोग ये ख्याल करते हैं कि इन्हें बस इतना कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान ले आए और इनकी आजमाइश नहीं होगी? हमने इनसे पहले के लोगों की भी आजमाइश की थी और हम इनकी भी आजमाइश करेंगे। लिहाजा इसी तरह भी अल्लाह मालूम करेगा कौन अपने दावा ईमान में सच्चा है और झूठा है। ठीक है। यानी बस इतना कह देना कि हम ईमान लाए और छोड़ दिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, आजमाइश होगी। इसीलिए इस आयत का जो मकसद है कि ईमान वालों को होशियार रहना चाहिए। वो कहीं ये ना समझ लें कि हमने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया और ईमान का इकरार कर लिया, यानी कलमा शहादत पढ़ लिया तो काम चल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कलमा शहादत के तकाजे भी पूरे करने। अल्लाह देखना चाहता है कौन ईमान लाया और कौन नहीं, दिल से कौन ईमान लेके आया।
ہم پیچھے سورۃ بقرہ میں پڑھ نہیں آئے، انہوں نے کہا ہم نے آیت نمبر 155 اور 157 میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم ضرور انہیں آزمائیں گے، بھوک سے، مال سے، پھلوں سے، نقصان سے، بچوں سے مصیبت پہنچی جائے گی۔ کیا کرتا ہے یعنی بندہ جب یہ آزمائش آ جاتی ہے تو بندہ کس حد تک صبر کرتا ہے، کیا کرتا ہے بندہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے انسان۔ ہم نے پہلے پیچھے پڑھا نا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، سورۃ بقرہ میں ہم نے بڑی وضاحت سے اس کا پڑھا کہ جب انہیں جھنجھوڑا جاتا ہے تو وہ اللہ اللہ پکار اٹھتے ہیں، جب اللہ کی مدد آ جاتی ہے تو وہ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے سورۃ آل عمران میں ہم نے نہیں پڑھا کہ اے اہل ایمان کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں نہیں نہیں۔ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے نہ تم کو یعنی نہ تم میں سے جہاد کرنے والوں کو مثلا اللہ تعالیٰ نے ابھی تمہیں آزمانا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا چلو جی، ہم نے پیچھے پڑھا نا کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، یحادون اللہ والذین آمنوا، جو دھوکہ دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ اس کے بارے میں ہم نے سورۃ آل بقرہ میں وضاحت سے پڑھا۔ ام حسب الذین یعلمون السیئات یسبقون ساء ما یحکمون ما کان یرجو لقاء اللہ فإن آجل اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کیا جو لوگ برے عمل کرتے ہیں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہیں؟ جو فیصلہ یہ لوگ کر رہے ہیں وہ بہت برا ہے۔ جو شخص اللہ کی ملاقات سے ڈرتا ہے اسے برے عمل نہیں کرنے چاہیے، اس لیے کہ اللہ سے ملنے کا مقررہ وقت ضرور آنے والا ہے۔ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے وہ اپنے نفس ہی کے لیے کوشش کرتا ہے، اسی میں اس کا فائدہ ہے، اللہ کا تو کوئی فائدہ نہیں اس میں۔ اللہ تو تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوشش کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کے گناہ ان سے اس لیے ایسے ہی دور کر دیں گے، اور جو عمل وہ دنیا میں کرتے رہے انہیں ان کا بہترین بدلہ دیں گے۔ یعنی برے عمل کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کیا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ہمارے قابو سے باہر ہیں۔ ہمیں اللہ کہتا ہے ہمیں دسترس حاصل ہے اس پر، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ برے کام کر رہا ہے تو بچ جائے گا، نہیں، ایک دن مقررہ وقت آئے گا جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا حساب دے گا۔ اس لیے برے کاموں سے بچنا چاہیے حد الوسیع۔ جتنا ہم برے کاموں سے بچیں گے اللہ کی حفظ و امان میں رہیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَحَدَاكَ لِتُشْرِكَ اور اے رسول ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ہم نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اے انسان اگر تیرے ماں باپ اس بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کے لیے تیرے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا، تم سب کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم دنیا میں کیا کیا کرتے رہے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم ان کو نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی انسان کو یعنی والدین کی جو بندہ والدین کا نافرمان ہے وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے ساتھ یعنی اس کو پتہ چل جائے گا کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے مقابلے میں اگر تمہارے ماں باپ کہہ دیں کہ تم مثلا یہ کام کرو یعنی شرک والا تو ان کو کوئی بات نہ ماننا، صرف اللہ کے حکم کی پیروی کرنا۔ یعنی اللہ نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس کے بارے میں بڑی احادیث ہیں اور بڑی آیات ہم نے پڑھی۔ ایک میں حدیث آپ کو سناتی ہوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک اور صحیح مسلم بخاری دونوں میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نا کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے پوچھا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔
یعنی 3 بار اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا تمہاری ماں، اور پھر فرمایا تمہارا باپ۔ یعنی اس اللہ تعالیٰ نے، یہ اور بھی بہت زیادہ آیات ہے اور احادیث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ جَهَادِكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اے انسان اگر تیرے ماں باپ اس بات کی کوشش کرے کہ تم میرے ساتھ شرک کرے جس کے لیے تیرے پاس کوئی دلیل نہیں، تو ان کا کہنا نہ ماننا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور جو بات آگے ہائی لائٹ ہوئی ہے کہ اگر یہ شرک کرنے کا حکم ہے تو وہ نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَذَبَ اللَّهُ، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن آزمائش میں پورے نہیں اترتے۔ جب کبھی اللہ کے راستے میں انہیں تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی تکلیف دہی کو اتنی بڑی مصیبت سمجھ لیتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب۔ اور اے رسول، اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو ایمان والوں سے کہیے کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ ہی انسان کے دلوں کی باتوں کو نہیں جانتا؟ کیوں نہیں، وہ تو ضرور جانتا ہے، لہٰذا یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ ضرور ان لوگوں کو معلوم کرے گا جو ایمان والے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ضرور معلوم رہے گا جو منافق ہیں۔ اللہ دونوں میں امتیاز کرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یعنی ہماری آزمائش ہے، تو اگر اس میں پورے نہیں اترے، جب بھی انہیں ذرا سی تکلیف پہنچے تو وہ مثلا، میں اکثریت میں آپ نے سنا ہوگا جب بھی کوئی تکلیف یا کوئی مصیبت پہنچے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اور جب پھر ان کی تکلیف اور مصیبت دور کر دی جاتی ہے پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی بزدلی اور فریب کا بھی نقشہ کھینچا ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں سورۃ توبہ میں پیچھے پڑھا، یہ سورۃ آل عمران میں۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا آمنا اتبعوا سبیلنا، اور اے رسول، کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے راستے کی پیروی کرو، ہم تمہارے گناہوں کے بوجھ کو اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں۔ وہ ان کے گناہوں کے بوجھ کو ذرا سا بھی نہیں اٹھا پائیں گے، وہ محض کیا کر رہے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہم لکاذبون، جھوٹ بول رہے ہیں بے شک، البتہ انہیں مجبوراً اپنے بوجھ بھی اٹھانے ہوں گے، اور اپنے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ وہ دوسرے بوجھوں کو بھی اٹھانے والے ہوں گے۔ اور جو وہ یعنی کہ جھٹلا رہے ہیں یہ لوگ، یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ان کے متعلق قیامت کے دن ان سے ضرور باز پرس ہوگی، ضرور۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول، یہ جو کافر ہیں ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم غلط راستے کی پیروی کرو تو ہم تمہاری ذمہ داری لیتے ہیں، یہ تو اپنا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکیں گے۔ لوگوں کو بہکانا اور راہ راست سے روکنا بھی ایک گناہ ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ السَّنَةِ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَاتًا لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے رسول، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، وہ ان میں 950 سال تبلیغ کرتے رہے، لیکن قوم کے لوگوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، وہ برابر ظلم اور زیادتی کرتے رہے، طوفان کے عذاب نے انہیں آ پکڑا۔ ہم نے نوح کو اور تمام کشتی والوں کو عذاب سے بچایا، اور اس کشتی کو اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ یہ ہم پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بڑی وضاحت سے پڑھے ہیں۔ آگے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ آگے ہم حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، اے رسول، ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، تو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا نا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ تو بس پتھر کے بت ہیں، نفع نقصان کے مالک تو نہیں ہے۔ تم اور بھی بہت سی چھوٹی جھوٹی باتیں دل سے بناتے رہتے ہو۔ سنو،
اللہ کے علاوہ تم جن کی پرستش کرتے ہو ان کو تمہارے رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اختیار تو بس اللہ کے پاس ہے، لہٰذا رزق صرف اللہ سے طلب کرو، اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرتے رہو، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم نے رسولوں کو جھٹلایا تو تم سے پہلی امتوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ رسولوں کے ذمہ تو بس بات صاف صاف پہنچانا ہے۔ اور اے رسول، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اللہ کے کام ہیں اور اللہ کو بالکل آسان ہے یہ۔ اور اللہ کہتا ہے اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ زمین کی سیر و سیاحت کرو، پھر دیکھو اللہ نے کس طرح مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، اور پھر وہی اللہ کو یعنی اللہ اس کو آخری بار بھی پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وَيَرْحَمُ مِنْ يَشَاءُ، اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے اور اسی کی طرف سب لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اے کافرو تم نہ اس کو زمین میں عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اس کے علاوہ نہ تمہارا کوئی کارساز ہے اور نہ مددگار۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، یہی لوگ جو میری رحمت سے مایوس ہوئے ہیں، ان کے لیے اولئک لہم عذاب علیم ہے۔ ٹھیک ہے۔ فما کان جواباً قومہ الا ان قالوا، تو ابراہیم علیہ السلام کی باتیں سننے کے بعد ان کی قوم نے اس کے سوا کوئی جواب نہیں دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے۔ پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے بچا لیا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے جو اللہ کے علاوہ بتوں کو الہ بنایا ہے، تو بس اسی کے لیے دنیا کی زندگی تمہارے لیے ایک دوسرے میں محبت قائم ہے، لیکن قیامت کے دن تم ایک دوسرے سے دوستی کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، تمہاری جائے پناہ دوزخ ہوگی اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ لِرَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا، الغرض ایک واضح نصیحت کے نتیجے میں، یعنی وہ لوط علیہ السلام پر ایمان لائے، ابراہیم علیہ السلام پر، اور میں نے کہا اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ابراہیم کی اولاد میں نبوت کو جاری رکھا، اور ہم نے دنیا میں بھی ان کا اجر دیا اور آخرت میں بھی، تو وہ یقیناً وہ لوگ نیکوں میں سے ہوں گے اور ان کو ان کے اجر کا ثواب دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار اس لیے ہم اس میں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس میں نصیحت رکھی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے، اور ہمیں ہر حال میں، یعنی انسان یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا، ہم تو ایسے ہی رہے۔ ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو رسول نہیں آئے، پڑھی تھی نا ہم نے یہ یاد۔ تو یہ رسول جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا تاکہ ہم ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی سنواریں۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو بار بار کھول کھول کر بیان کر رہا ہے قرآن پاک میں یاد کہ یہ انسان جو ہے یہ گمراہی سے بچے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ، یعنی اور اے رسول لوط کو ہم نے ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا نا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بڑی بے حیائی کے کام کرتے ہو، تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے یہ کام نہیں کیا، کیا تم مردوں کی طرف مائل ہوتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو اور پھر انہیں دیکھتے ہو؟ تو ان کی قوم کے پاس
اور اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ تو لوط نے کہا میرے رب اس مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی اور فرشتوں کو عذاب کے ساتھ روانہ کر دیا۔ پہلے وہ فرشتے بیٹے کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے ابراہیم کے پاس گئے، تو ہمارے وہ فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تو ابراہیم سے اس بات کا بھی تذکرہ کیا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ اس کے باشندے بڑے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں۔ فرشتوں نے کہا جو لوگ اس بستی میں ہیں ہمیں ان کا بخوبی علم ہے اور ہم لوط اور ان کے تمام گھر والوں کو عذاب سے بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے کیونکہ وہ کافروں کا ساتھ دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے بہت پریشان ہو گئے اور دل تنگ ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا آپ ڈرے نہیں اور غم نہ کریں، ہم آپ کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو عذاب سے بچائیں گے سوائے آپ کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے اور وہ کافروں کے ساتھ ہلاک ہوگی۔ اِنَّا مُنزِلُونَ، پھر آگے اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس بستی کے باشندوں پر اس وجہ سے کہ یعنی عذاب بھیج رہے ہیں کہ وہ بدعمالیاں کر رہے تھے، پھر ہم نے اس بستی کو تباہ کر دیا، لیکن عقل والوں کے لیے ہم نے اس بستی کے کھنڈرات کو عبرت کے لیے ایک کھلی نشانی بنا کر باقی چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو جب نبی بنا کر بھیجا تو پھر آگے یہ پیچھے آیات ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ ہود میں بھی، اور یہ بڑی وضاحت سے اس کا ذکر تھا۔ ٹھیک ہے، لوط علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ رسول تھے، انہیں علم اور حکمت سے نوازا گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص اپنی رحمت میں داخل کیا اور وہ بڑے نیک تھے۔ ہم نے ان کی جو قوم تھی بس وہ بد فعلی کرتی تھی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ، اور سرے عام کرتی تھی اور وہ پھر دیکھتے بھی تھے۔ تو یہ کام ان سے پہلے کسی قوم نے، ان کی قوم سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا تھا، تو وہ باز کرتے تھے، تو وہ سمجھاتے بھی تھے کہ عورتیں اس کام کے لیے بنائی گئی ہیں، تم ان کی طرف کیوں نہیں متوجہ ہوتے؟ تو وہ نہیں تھے باز آتے، وہ کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو نا تو ہم پر کوئی عذاب آئے، تو پھر ان پر یہ عذاب آ گیا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بھی پڑھیں گے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن سے ڈرو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ، لیکن وہ نہیں مانے۔ انہوں نے شعیب کو جھٹلایا تو پھر زلزلے نے ان کی قوم کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے۔ اسی طرح عاد اور سمود کی قوم کو بھی ہلاک کیا، ان کے تباہ شدہ گھر اب بھی تمہارے سامنے موجود ہیں، اس دوران سفر میں تمہیں نظر آئیں گے۔ شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر دیا تھا اور اسی طرح ان لوگوں کے راستے سے روک دیا تھا، ان لوگوں کو سیدھے راستے سے روک رکھا تھا، تو وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ تو ان میں نشانیاں ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں، اور ہم نے وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا اور ان کے پاس موسیٰ کھلے دلائل لے کر آئے تھے، لیکن وہ ملک میں تکبر کرتے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ہمارے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہم نے پیچھے بھی آیت میں پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو بندہ برے کام کر رہا ہے نا، وہ یہ نہ سوچے کہ میں یعنی کہ جو مرضی کرتا پھروں گا اور اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ کے کنٹرول میں ہے وہ بھی بندہ۔ ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کے سبب اپنی گرفت میں لیا ہے، اور ان میں سے بعض تو وہ ہیں جن پر ہم نے پتھر برسائے، بعض وہ ہیں جن کو ہم نے ایک زبردست آواز نے پکڑ لیا، بعض وہ ہیں کہ ہم نے ان کو زمین میں دھنسا دیا، اور بعض وہ ہیں جن کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ کو ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا ہے، مگر ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ یعنی یہ عذابات جو بھیجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوموں پر، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ یہاں کیا ہے۔ تو جو قومیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتی ہیں
ان کا عبرتناک انجام ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیات میں نے ان کا ترجمہ یہ ہم پیچھے پڑھ لی ہم نے کثرت سے، تو پھر میں زیادہ میرا دل کر رہا ہے کہ ان کا آپ کو ترجمہ اور حال حوال مختصراً بتاؤں، کیونکہ ہم یہ پیچھے زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ان کو صحیح پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنی حفظ و مان میں رکھ۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔